बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं IYS स्कूल की जानिब से दूसरी जमात उर्दू की टीचर आपसे मुखातिब हूँ। पढ़ाई शुरू करने से पहले अपने माइक को चेक कर लें। आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? अब मैं आपको कुछ हिदायत दूंगी, गौर से सुनिएगा। दूसरी जमात की आफाक सन सीरीज वालों की किताब आपके पास होनी चाहिए और रफ कॉपी और पेंसिल अपने साथ रखिए। कोई भी सवाल करना हो तो कॉपी में नोट करें और सबक के आखिर में आप पूछ सकते हैं। बच्चों, आप अपनी स्क्रीन को गौर से देखिए। आपकी स्क्रीन पर एक तस्वीर नजर आ रही है। ये तस्वीर बहुत साफ सुथरी और सर्द और शादाब नजर आ रही है। इस तस्वीर को में आप देखें कि इसमें बहुत सारे दरख्त और फूल हैं। हमें दरख्तों का और फूलों का ख्याल रखना चाहिए। इस तस्वीर में आपने महसूस किया होगा ये जमीन ये यानी कि पाक है जो बहुत साफ सुथरा है। जमीन पे कोई कूड़ा या करकट नहीं है। इसमें बच्चे मुतमईन होकर खेल रहे हैं। इस ये जमीन भी खुश नजर आ रही है क्योंकि साफ सुथरी है। आइए बच्चों, अब मैं सबक की बुलंदख्वानी करूंगी। सफा नंबर 33 खोलें। सबक का उन्वान है अच्छी जमीन खुश रहो। इससे पहले इसके अहम अल्फाज पढ़ूंगी। खींचना, झमघटा, तशद्दुद, कसर, लुफ्त। अब मैं आपको बुलंदख्वानी कर रही हूँ, गौर से सुनिए। आदिल को अब्बू ने नई साइकिल लेकर दी थी। इस साइकिल पर आदिल रोज स्कूल जाता। साइकिल की खास बात उसका हारन था जो इतनी ऊंची आवाज में बजता कि हर आने जाने वाले की तवज्जो खींच लेता। हारन की आवाज पर आदिल को लोगों का एकदम डराना लुत्फ देता था। वो हारन पर हाथ रखता तो हटाने का नाम ही ना लेता था। एक दिन आदिल साइकिल का हारन बजाता लोगों को डराता हुआ स्कूल से घर आ रहा था। घर के पास खाली प्लाट में बच्चों का झमघटा देखा। तशद्दुद ने उसे भी देखने पर मजबूर कर दिया। अरे ये क्या! सब बच्चे मिलकर प्लाट में मौजूदा कूड़े को आग लगाने की तैयारी कर रहे थे। आदिल ने भी अपना हिस्सा डाला और आग भड़कने के लिए गली में लगे एक दरख्त की शाखें तोड़ के कूड़े के ढेर पर रख दी। देखते ही देखते कूड़ा जलने लगा और हर तरफ धुआं फैल गया। आदिल भी सबकी तरह खांसता हुआ झंझटे से बाहर निकल आया। घर आकर उसने खाना खाया और स्कूल का काम किया। वो कूड़ा जलाने वाली बात बिल्कुल भूल गया था। रात हुई तो आदिल बिस्तर पर लेटते ही सो गया। ख्वाब में उसने किसी की सिसकियों की आवाज सुनी। कौन है? आदिल ने डरते डरते पूछा। अब बच्चों, सफा नंबर 35 पे देखिए। अंधेरे में एक गोल सी चीज में से सिसकियों की आवाज आ रही थी। आप कौन हैं? आदिल ने आगे बढ़कर एक बार फिर पूछा। मैं जमीन हूँ जिस पर आप सब रहते हैं। जमीन? हमारी जमीन? आदिल ने हैरत से पूछा। हाँ, जमीन ने कहा। लेकिन आप रो क्यों रही हैं? आदिल को परेशानी हुई क्योंकि मुझे ये रहने वाले लोग मुझे गंदा कर रहे हैं। हर जगह कूड़े के ढेर लगे हैं। लोग कूड़ेदान में डालने के बजाय इधर उधर फेंक देते हैं और मुझे गंदा करते हैं। जमीन ने दुख से कहा। आदिल को खाली प्लाट में कूड़े का ढेर याद आया। कुछ लोग कूड़े को जला भी देते हैं जिसकी वजह से जहरीला धुआं हवा में शामिल हो जाता है और फिर उन्हें बीमार कर देता है। आदिल को शर्मिंदगी होने लगी। मुझ पर उगे दरख्त आलूदा होकर साफ करने में मदद देते हैं, लेकिन लोग उन्हें भी नुकसान पहुंचाने से बात नहीं आते। आदिल को दरख्त की शाखें तोड़ना याद आया। उसे अपनी हरकत पर अफसोस होने लगा। बच्चों, आप पेज नंबर 36 से देखिए। अगर इसके बाद भी कोई कसर रह जाए तो लोग अपनी गाड़ियों
موٹر سائیکلوں اور سائیکلوں پر لگے ہارن کے شور سے بھی ماحول آلودہ کر دیتے ہیں اس شور کا کانوں اور دماغ پر برا اثر پڑتا ہے۔ یہ سب چیزیں مل کر مجھے تباہ کر رہی ہیں اور میری خوبصورتی ختم کر رہی ہیں۔ زمین نے دکھ بھری آواز میں کہا۔ عادل زمین کے پاس بیٹھ گیا اور اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا، اچھی زمین، رو مت، ہمیں معاف کر دو، اب ہم تمہیں گندا نہیں کریں گے۔ اچانک عادل کی آنکھ کھل گئی، صبح ہو چکی تھی، اسے خواب یاد آیا۔ عادل بہت دیر سوچتا رہا اور بالآخر ایک منصوبہ بنا کر بستر سے اٹھا۔ اس نے سب سے پہلے اپنی سائیکل کا ہارن اتارا، پھر اپنے دوستوں کے پاس چل دیا اور انہیں اپنا خواب سنایا۔ سب دوستوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ انہوں نے مل کر پلاٹ میں جلا ہوا کوڑا کرکٹ دان میں ڈالا، پھر پیسے ملا کر کچھ پودے خریدے اور خالی پلاٹ میں لگا دیے۔ عادل نے بڑھ چڑھ کر ہر کام میں حصہ لیا۔ سارا کام کرنے کے بعد عادل نے کہا، اچھی زمین، اب تو خوش ہو جاؤ۔ عادل کی بات پر سب دوست ہنس پڑے۔ پیارے بچوں، ہماری زمین ہمارا گھر ہے اور بھلا اپنا گھر کون گندا کرتا ہے؟ بچوں، اب میں سبق کی وضاحت کروں گی۔ وضاحت کے لیے آپ پہلے ہی پیج پہ آ جائیں اپنے۔ ہارن کا زور سے بجنا۔ دیکھیں، ہارن جب بہت زور سے بجتا ہے تو یہ ہمارے ماحول کو جو ہے آلودہ کر دیتا ہے اور اس کا ہمارے ماحول پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ ہارن کی آواز ہمارے کانوں کو اچھی نہیں لگتی کیونکہ تیز ہارن سے دماغ پر بھی برا اثر پڑتا ہے اور ہمارے ماحول کو آلودہ کر دیتا ہے۔ دیکھیں، آپ کو پرندوں کی آواز بہت اچھی لگتی ہوگی۔ پرندوں کی آواز جو ہے سریلی ہوتی ہے کیونکہ پرندوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے بچوں۔ اسی طرح ہارن انسانوں کی ایجاد ہے جو انسانوں نے اپنی عقل سے بنایا ہے۔ جب ٹریفک جام ہوتا ہے تو ہر طرف گاڑیوں کے ہارن کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ کوئی بے ڈھنگ طرح سے بجا رہا ہوتا ہے، کوئی زور سے بجا رہا ہوتا ہے۔ اب جب ہارن اتنی زور زور سے بجتا ہے تو انسان کے کانوں اور دماغوں کو سن کر دیتا ہے اور اس کی وجہ سے انسان کو کچھ سنائی نہیں دیتا اور ماحول پر بھی بہت برا اثر پڑتا ہے۔ یہ ہماری سب چیزیں زمین کو آلودہ کر رہی ہیں اور ان کی خوبصورتی کو ختم کر رہی ہیں۔ بچوں، ہمیں اپنی سواری کا ہارن بار بار نہیں بجانا چاہیے کیونکہ یہ ہمارے ذہن پر بہت برا اثر ڈالتا ہے۔ اب بچوں پیراگراف 2 پر آ جائیے۔ پیراگراف 2 پہ دیکھیے، موجودہ کوڑے کو آگ لگانے۔ موجودہ جو کوڑا ہے اس میں جو آگ لگائی جاتی ہے، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کوڑا جو ہوتا ہے گندی چیزیں، کوڑا جو ہوتا ہے بہت گندا اور گندی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے کہ ہم لوگ مختلف چیزیں جلا دیتے ہیں، اس میں کپڑے بھی ہوتے ہیں، تھیلیاں بھی ہوتی ہیں اور اچھا نہیں ہوتا کوڑا نا، عجیب اسمیل سے آ رہی تھی۔ جب آپ اس کو جلائیں گی تو اس میں سے بدبو آئے گی اور یہ خطرناک ہے۔ جب کوڑا آپ جلا رہے ہوں گے تو آپ دیکھیں یہ آپ کے لیے بھی خطرے سے خالی نہیں ہے کیونکہ کوڑا جلانے سے بھی بچے جل بھی جاتے ہیں اور آگ لگنے سے تو بہت ہی برا اثر ہوتا ہے۔ جب دھواں آپ کے ماحول پر بہت برا اثر ڈالتا ہے اور آلودگی میں اضافہ کرتا ہے۔ دھواں انسانی جسم کے لیے نقصان دہ ہے جس کی وجہ سے انسان بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بہت سی بیماریاں ہو جاتی ہیں، جیسے سانس کی پرابلم ہو جاتی ہے۔ دھواں جب ظاہر ناک کے اندر منہ کے اندر جائے گا تو ہمیں کوئی نہ کوئی تکلیف ہوگی، جیسے سانس لینے میں اور کھانسی آئے گی، دمے کی بیماری ہو جاتی ہے اور بہت سی مختلف بیماریوں میں وہ گھر جاتا ہے، شکار ہو جاتا ہے۔ ہمارے ارد گرد کا ماحول جو ہے خراب ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ یہ بچے آپ دیکھ رہے ہیں نا اسکرین پہ جو تصویر آ رہی ہے، اب آپ دیکھیں اس میں بچے کیا کر رہے ہیں۔ بچے جو ہیں خالی پلاٹ ہے اس میں کوڑے کے ڈھیر کو آگ لگا رہے ہیں۔ اب جب یہ آگ لگا رہے ہیں تو دھواں دیکھیں اڑ رہا ہے۔ جب دھواں اڑ رہا ہے تو ان کی ناکوں میں انہوں نے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے
ہاتھ اسی لیے رکھا ہوا ہے کہ ان کو کھانسی وغیرہ آ رہی ہے، دھواں جو ہے ان کی ناک میں جا رہا ہے ڈائریکٹ، تو ان کو سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے۔ تو اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ کوڑے کو نہیں جلانا چاہیے، کوڑے کو ڈسٹ بین میں ڈالنا چاہیے، کیونکہ کوڑا ماحول کو آلودہ، دھواں ماحول کو آلودہ کرتا ہے، اس لیے ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اب آپ پیراگراف نمبر 3 پر آ جائیے۔ عادل نے خواب میں دیکھا، عادل نے خواب کا شکار ہو گیا، یعنی کہ جب عادل سو رہا تھا، عادل نے خواب میں کسی کو خواب میں سسکیوں کی آواز سنی۔ تو وہ کون تھا؟ آپ کو پتا ہے نا بچوں کون تھا؟ ہماری زمین تھی، وہ شکوہ کر رہی تھی، عادل سے شکوہ کر رہی تھی۔ کیا کہہ رہی تھی؟ وہ کہہ رہی تھی کہ آپ سب لوگ کوڑے کو کوڑے دان میں نہیں ڈالتے، ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں، کوڑے دان میں نہیں ڈالتے، ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں، جس کی وجہ سے مجھے لوگ گندا کر رہے ہیں، اور اور کوڑے کی درختوں کو جیسے جیسے ہم لوگ ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں اور مجھے گندا کر، درختوں کو کاٹ کر زمین کو مزید خراب کر رہے ہیں۔ بچوں ہمیں زیادہ سے زیادہ درخت لگانے چاہیے، درخت ہمارے آلودہ ماحول کو صاف کرنے میں مدد دیتے ہیں، درخت کی شاخیں نہیں توڑنی چاہیے، زمین بھی اچھی لگے گی جب وہ ہری بھری ہوگی، زمین کو خوش رکھنے کے لیے اس کو صاف ستھرا رکھنا ضروری ہے۔ جب ہم زمین کو صاف ستھرا رکھیں گے تو جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ آپ کے اس پیراگراف میں 35 کے پیراگراف میں دیکھیں، درخت آلودہ ماحول کو صاف ستھرا کرتے ہیں۔ جب درخت آلودہ ماحول کو صاف ستھرا کر رہے ہیں تو وہ کس طرح کریں گے؟ ہم زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں اور درختوں کو نقصان نہ پہنچائیں۔ جب ہم درختوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے اور اس کی شاخ کی ٹہنیاں وغیرہ نہیں توڑیں گے تو اس سے درختوں کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ یعنی کہ جیسے کہ آپ اپنے ارد گرد آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے درخت لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ جو گندی ہوا جو ہوتی ہے اس کو جذب کرتے ہیں، گندی ہوا کو جب جذب کرتے ہیں تو آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائڈ یعنی کہ جذب کر رہے ہوتے ہیں اور آکسیجن فراہم کرتے ہیں، آکسیجن مہیا کرتے ہیں، جس سے ہمیں سانس لینے میں آسانی ہوتی ہے اور ہم آسانی سے سانس لے سکتے ہیں۔ بچوں جب ہم بیمار نہیں ہوں گے اور تندرست ہوں گے تو ہم روزانہ اسکول بھی جائیں گے اور اپنی اسکول کی چھٹی بھی نہیں کریں گے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم درختوں کو نہیں توڑیں اور درختوں کی حفاظت کریں زیادہ سے زیادہ، تاکہ ماحول آلودہ ہونے سے بچے۔ اب صفحہ نمبر 36 پہ دیکھیے، جو لاسٹ پیراگراف ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ جیسے کہ اس میں دکھایا گیا ہے گاڑی موٹر سائیکل، یہ لکھا ہوا ہے گاڑیاں موٹر سائیکل کا شور بھی ماحول کو آلودہ کرتا ہے۔ ظاہر ہے یہ سارا شور جو ہے ہمارے ماحول پر، کانوں پر اچھا اثر نہیں ڈال رہا، جس سے ہمارے زمین کی خوبصورتی تباہ اور برباد ہو رہی ہے۔ یعنی کہ آپ کے جو کارخانے ہوتے ہیں جیسے آبادی کے اندر نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ اگر کارخانے آبادی میں لگے ہوں گے تو اس کا جو زہریلا اور گندا دھواں ہوگا انسانی جان کے لیے بہت خطرناک ہے، انسانی جان کے لیے، صحت کے لیے بہت خطرناک ہے، اس سے انسان کی صحت پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ کچرا بھی کچرے دان میں، کوڑے دان میں ڈالیں، اگر اس کو بھی ہم نہ جلائیں کیونکہ اس کا بھی دھواں ہمیں خطرناک ہوتا ہے۔ ہمیں اس آلودہ ماحول سے بچنے کے لیے زیادہ سے زیادہ بچوں درخت لگائیں جو آلودہ ماحول کو صاف کرتے ہیں۔ ہرے بھرے درخت آنکھوں کو بھی اچھے لگتے ہیں اور آنکھوں پر اچھا اثر ہوتا ہے۔ درخت لگانے سے زمین کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوگا اور آلودگی کم ہوگی۔ سڑک کے کنارے کنارے درخت لگائیں، جو گندی ہوا ہے گاڑیوں کے دھویں کو وہ اس کے اندر جذب ہو جاتی ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے، جب گندا دھواں جذب ہو جائے گا تو ہمیں صاف اور اچھی ہوا میسر ہوگی، وہ آکسیجن ہوگی جو ہم صاف ستھری ہوا لیں گے اور وہ ماحول کو بھی صاف ستھرا کر دے گا۔ جب ہمارا ماحول صاف ستھرا ہوگا تو ہمیں ہر چیز اچھی لگے گی۔
درخت گندی ہوا کو جذب کرتے ہیں اور آلودہ ماحول کو صاف کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ بچوں جب ہماری یہ زمین تھی تو اس کے اندر جب زمین میں آپ دیکھیں یہ گول سی زمین ہے، آپ غور سے دیکھیے، کچھ اس کے دیکھیں گے جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ جلا ہوا کوڑا، یہ دیکھیں جلا ہوا جو کوڑا ہے زمین کے اوپر ہم جلا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور یہ سائڈ پہ جو آپ بڑی بڑی سی دیکھتے ہیں نا یہ کارخانوں کا دھواں نکل رہا ہے، اس کے ادھر اس طرف آئیے، ادھر دیکھیں بس رکشا ٹیکسی اس کا دھواں جا رہا ہے، یہ سارا دھواں جو ہے ہمارے انسانی لوگوں کے لیے کافی مفید ہے، جس سے ہمیں نقصان پہنچ رہا ہے۔ تو ہمیں اس دھوئیں کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، جیسے کہ اس تصویر میں بیک کی تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہے ایک بچہ خاموش کھڑا ہے، اس کے آس پاس دیکھیں درخت لگے اور پھول بھی لگے ہوئے ہیں، درخت اور پھول کیا درختوں کی وجہ سے یہ جو گندا دھواں ہے یہ درخت جذب کرتا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کرتا ہے اور صاف ہوا آکسیجن مہیا کرتا ہے، اس سے ہمیں سانس لینے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو بچوں دیکھیں زمین بھی جیسے اس کے اوپر اتنا بوجھ سب کچھ ہو رہا ہے تو وہ بیچاری رو رہی ہے، اس کے آنسو دیکھیں چھوٹے چھوٹے آنسو بھی گر رہے ہیں۔ تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اپنی زمین کو صاف ستھرا رکھیں اور گندگی سے صاف رکھیں، کوڑا کرکٹ نہیں ڈالیں، درخت لگائیں، اور بچوں ہمیں درخت کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، درختوں کو کاٹنا نہیں چاہیے، ہرے بھرے درخت سبھی کو اچھے لگتے ہیں۔ اب اس میں عادل کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، عادل کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کیونکہ جب سو کے اٹھا تو اسے آنکھ کھلی تو اس کی عادل کو اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ واقعی اس نے جو کچھ کیا اس بہت غلط کیا، اس نے درخت بھی کاٹ کے کوڑے میں جلائے۔ اب اس کو یہ افسوس ہو رہا تھا، اس نے فوراً کیا کیا، سب سے پہلے اس نے صبح اٹھتے ہی اپنی سائیکل لی اور سائیکل لے جا کر اس نے سب سے پہلے اپنا سائیکل کا کیا نکالا، ہارن نکال دیا، الگ کر دیا تاکہ وہ بجے ہی نہ، جس سے ماحول آلودہ نہ ہو۔ پھر اس کے بعد اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر خالی پلاٹ کا جو گندگی تھی، کوڑا کرکٹ تھا، اس کو سب کو جمع کیا اور تمام پودے اس کو کوڑے کو ڈسٹ بین میں ڈالا، اور پھر اس نے کچھ پیسے اپنے جمع کیے ہوئے تھے، اس نے ان سے کیا خریدا، پودے خریدے، اور پودے خرید کر اپنے دوستوں کے ساتھ بڑھ چڑھ کر اس میں کام کرا اور ہر جگہ درخت لگائے اس خالی پلاٹ میں۔ اب آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں نا بچے درخت لگا رہے ہیں اور پانی دے رہے ہیں، تو یہ سب کام عادل نے اپنے دوستوں کی مدد سے کیا۔ دیکھیے عادل کو تو یہ احساس ہو گیا کہ ہمیں اچھے سے اچھا کام کرنا چاہیے اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی صاف ستھرا رکھنا چاہیے، جیسے کہ عادل نے اپنے پلاٹ میں خالی پلاٹ کو کس طرح اچھی طرح صاف ستھرا کیا اور اس کو دیکھیں کتنا اچھا اور صاف ستھرا نظر آ رہا ہے نا۔ اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھیں اور اپنی گلی اور محلے کو کوڑا کرکٹ سے پاک کریں۔ بچوں ہم دیکھیں ہمیں جو پلاسٹک کے شاپر ہوتے ہیں جو کہ ہم ریپر کھا کر پھینک دیتے ہیں، ہم اکثر ٹافی اور یہ چیزیں جو بھی کھاتے ہیں پاپڑ اور چپس وغیرہ اس کے ریپر ایسے پھینک دیتے ہیں، اس کو ایسے نہیں پھینکنا چاہیے، اس سے جو ہوتا ہے نا ماحول آلودہ ہوتا ہے، اور ماحول آلودہ ہونے کی وجہ سے بچوں پلاسٹک کی تھیلیاں جب ہم پھینکتے ہیں تو کوئی بھی پرندہ یا جانور اسے نگل لیتا ہے، جب اس کو نگل لیتا ہے تو انسانی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے، ظاہر وہ کھائے گا تو ظاہر وہ تو بیچارہ مر جائے گا، اس لیے ہمیں چاہیے کہ انہیں ڈسٹ بین میں ڈالیں۔ اگر ندی نالوں میں بھی پھینکیں گے تو بیچارے جو آبی جانور ہیں ان کی زندگی بھی متاثر ہوگی، یعنی کہ اگر ہم پانی میں بھی پھینکتے ہیں، بہت سے بچے اکثر ہم لوگ گھومنے جاتے ہیں کہیں نہ پانی کی جگہ جھیل ہوگی یا سمندر اس میں ڈال دیتے ہیں تو وہ آبی جانوروں کی زندگی بھی اس سے متاثر ہوتی ہے۔ آخر میں بچوں میں آپ کو اپنی زمین کا خود خیال رکھنے کو کہوں گی کہ ہمیں اپنی زمین کا خود خیال رکھنا چاہیے بچوں، جیسے کہ ہم اپنے گھر کا خیال رکھتے ہیں، ہم اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھتے ہیں، اپنے گھر کی ہر چیز طریقے اور سلیقے سے رکھتے ہیں، اسی طرح ہمیں اپنے محلے گلی کو بھی صاف رکھنا چاہیے، اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں گے تو ہم صحت مند رہیں گے، اور جب ہم صحت مند رہیں گے تو ہم بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں گے، اور جب ہمیں کوئی بیماری نہیں ہوگی تو ہم اسکول بھی ٹائم پر جائیں گے، ہر کام وقت پر کریں گے،
صحیح ہے نا بچوں؟ صفائی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، صفائی ہمیں اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور آپ کو پتہ ہے صاف ستھری جگہ پر بھی فرشتے آنا پسند کرتے ہیں جہاں پر صفائی ہو۔ اچھا بچوں، آج ہم آپ لوگ عہد کرتے ہیں۔ ہم کیا عہد کر رہے ہیں؟ ہم عہد کریں گے کہ ہم اپنے گلی اور محلے کو صاف ستھرا رکھیں گے، اور ہر بچہ آج مجھ سے عہد کرے، ہر بچہ ایک درخت اپنی گلی میں ضرور لگائے گا۔ گلی میں درخت لگائیں گے تو اس سے ماحول بہت صاف ستھرا رہے گا۔ امید ہے آپ کو یہ چیپٹر بہت پسند آیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب ہم اس کا مشقی کام کریں گے۔ مشقی کام کریں گے جیسے کہ مشقی کام میں الفاظ معنی، ٹھیک ہے؟ الفاظ ہے لطف، مزہ، لذت، کثر رہ جانا، کمی رہ جانا، تشخص تلاش کھوج، جھمگھٹا ہجوم بھیڑ۔ صحیح ہے بچوں؟ اچھا بچوں، یہ جو ہے الفاظ معنی آپ کو کاپی پہ کرنے ہیں، اور یہ ایک لائن چھوڑ کر کریے گا اور اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، صحیح ہے؟ تمام بچے اس سارے کام کا اسکرین شاٹ لے لیں تاکہ کام آپ کا صاف ستھرا ہو۔ اس کے بعد آپ دیکھیں تفہیم نگاری، یعنی کہ سوالوں کے مختصر جواب۔ تفہیم سوالوں کے مختصر جواب آپ کو کرنے ہیں۔ سوال نمبر 1، عادل کی سائیکل کی خاص بات کیا تھی؟ جواب، عادل کی سائیکل کی خاص بات اس کا ہارن تھا، ٹھیک ہے؟ سوال نمبر 1 ہو گیا۔ سوال نمبر 2، سب بچے مل کر پلاٹ میں کیا کر رہے تھے؟ سب بچے مل کر پلاٹ میں موجودہ کوڑے کو آگ لگا رہے تھے۔ سوال نمبر 3، زمین کیوں رو رہی تھی؟ جواب، زمین اس لیے رو رہی تھی کیونکہ انسانوں نے اسے آلودہ کر دیا۔ سوال نمبر 4، کوڑے کو کیوں نہیں جلانا چاہیے؟ جواب، کوڑے کو جلانے سے زہریلا دھواں پیدا ہوتا ہے جو ہمیں بیمار کر دیتا ہے۔ سوال نمبر 5، درخت کیا کام کرتے ہیں؟ جواب، درخت آلودہ ہوا کو صاف کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ اب بچوں اس کا اسکرین شاٹ لے لیجیے، اور یہ سارا کام آپ کو کاپی میں کرنا ہے، اور اسکرین شاٹ ضرور لے لیجیے تاکہ آپ سوال کے جواب کر سکیں۔ اب بچوں آپ ہمارا سبق مشقی کام جو ہے زبان دانی ہے، صفحہ نمبر 29 پہ 39 پہ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی آپ کو کام بتایا تھا کہ زبان دہانی میں آپ کو یہ جو جوڑے بناتے ہیں مذکر مؤنث کے ہم نے جوڑے بنانے ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے سبق میں بھی آپ نے کام کیا ہوگا، ہم میں بھی، اور اس میں ہم نے مذکر مؤنث کے جوڑے بنائے تھے۔ جیسے مینڈک، تو اس کا کیا بنے گا؟ مینڈکی، صحیح ہے؟ اب ہم اس کو کیا کریں گے؟ اس کو کمپلیٹ جملے میں لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ مکمل جملے میں لکھنا ہے۔ جیسے مینڈک پھدکتا ہے تو کیا آئے گا؟ مینڈکی پھدکتا ہے تو مینڈکی پھدکتی ہے۔ نمبر 2، بکرا میں کرتا ہے، اس کا آنسر ہوگا بکری میں کرتی ہے۔ نمبر 3، اونٹ ریت پر بھاگتا ہے، اب کیا آئے گا؟ اونٹ کا کیا بنے گا بچوں؟ مؤنث اونٹنی، ٹھیک ہے؟ اونٹنی ریت پر بھاگتی ہے۔ اچھا اب یہ ہے کبوتر، اب اس کی مؤنث کیا بنے گی؟ کبوتری، کبوتر دانا چگتا ہے، کبوتری دانا چگتی ہے۔ اب کیا ہے؟ بلا دودھ پیتا ہے، اب اس کا کیا بنے گا؟ بلا کا بلی دودھ پیتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ بچوں اس کا اسکرین شاٹ لے لیجیے تاکہ آپ یہ کام کر سکیں۔ اس کا بھی اسکرین شاٹ لے لیں۔ اچھا اب ہم نے آپ کو بہت ڈیٹیل میں اور تفصیل سے تو بتا دیا۔ نمبر 40 پہ جو ہے زمین کی اداسی کی صفحہ نمبر 40 کھولیں، اس میں زمین کی اداسی کے بارے میں آپ کو لکھنا ہے۔
آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ زمین کیوں اداس ہے، تو زمین کیوں اداس تھی، لوگ اس کے اوپر کوڑا کرکٹ پھینکتے تھے اس لیے اداس تھی نا۔ اب ہمیں اس پہ کیا لکھنا ہے، زمین کی اداسی کو دور کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، تو ہم اس کی اداسی کو دور کرنے کے لیے کیا کام کر سکتے ہیں۔ آپ کو 5 لائنیں والی تجویز لکھنی ہے، 5 اس کے بارے میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم کیا کر سکتے ہیں زمین کی اداسی کو دور کرنے کے لیے، آپ بتائیے۔ سب سے پہلا کام ہم کیا کریں گے، ہم کوڑا کرکٹ کو کوڑے دان میں ڈالیں گے۔ جب ظاہر ہے ہم کوڑے کو کوڑے دان میں ڈالیں گے تو ہمارے ارکٹ کا ماحول صاف ہوگا۔ نمبر 2، شور شرابے والی یا دھواں چھوڑتی ہوئی گاڑیوں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کا استعمال کریں گے تو اس سے بھی ماحول میں آلودگی ہوگی اور انسان کے ذہنوں پر بھی برا اثر ڈالے گا، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، آپ کا نمبر 3 لائن پہ آپ کو لکھنا ہے، زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں۔ درخت، جیسے کہ میں نے بتایا ہے کہ درخت آلودہ ہوا کو صاف کرتے ہیں اور صاف ہوا مہیا کرتے ہیں۔ جب زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں گے تو یہ ہمارے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں گے اور گندگی کو جذب کرتے ہیں اور تازی ہوا ہم کو مہیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ نے چوتھا پوائنٹ لکھنا ہے کہ کارخانے آبادی سے دور لگائیں، یعنی کہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر کارخانے آبادی کے اندر لگے ہوں گے تو اس کا جو دھواں چمنی سے نکلے گا تو وہ ہمارے لیے خطرناک ہوگا نا۔ جیسے کہ آپ نے زمین کی جو تصویر دیکھی تھی، اس پہ لوگ کام کر رہے تھے، جو گاڑیاں اور یہ سب چیزیں چل رہی تھی، اس کی وجہ سے زمین آپ کی اداس تھی اور رو رہی تھی۔ تو ہمیں آپ کو اداسی کو دور کرنے کے لیے لکھنا ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کارخانے آبادی سے دور لگانے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 5 لائن، پلاسٹک کی جو شاپر ہوتا ہے اور تھیلیاں ہوتی ہیں اس کو ہمیں کہاں پھینکنا چاہیے، نالیوں میں نہیں پھینکنا چاہیے، اس کو ڈسٹ بین میں ڈالنا چاہیے۔ اگر ہم اس کو ڈسٹ بین میں ڈالیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ جو گندگی ہوگی وہ باہر، یعنی کہ جو جانور بیچارے اوپر پرندے وغیرہ اڑ رہے ہوتے ہیں ان کو نقصان نہیں پہنچے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ انسان کے لیے دھواں خطرناک ہے تو یہ جانور اور پرندوں کے لیے بھی خطرناک ہے، اس سے بیچارے چرند پرند کو بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ سب آپ کو اس میں لکھنا ہے لائن سے، آپ خود کام کریں گے، میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے، آپ نے کس طرح لکھنا ہے، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، اس طرح آپ نے لائن سے ترتیب سے آپ نے لکھنا ہے، صحیح ہے۔ یہ آپ کو کام خود کرنا ہے، یہ آپ کا گھر کا کام ہے، صحیح ہے بچوں، یہ آپ اسکرین شاٹ اس کا لے سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں قوسین میں جو خالی جگہ ہیں اس کے بارے میں آپ کو کام کرنا ہے۔ قوسین کی خالی جگہ غور سے دیکھیے، میں ایک ایک خالی جگہ آپ کو پڑھ رہی ہوں، آپ نے اس کا صحیح آنسر اس کے اندر لکھنا ہے۔ اچھا، آپ پہلے اس کا اسکرین شاٹ لے لیں تاکہ آپ آسانی سے یہ کام کر سکیں، یہ بھی آپ کا گھر کا کام ہے اور اس کو آپ نے کاپی پہ ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ پہلی خالی جگہ دیکھیں، عادل کے پاس ایک ڈیش تھی، سائیکل، کار، موٹر سائیکل، کیا چیز تھی عادل کے پاس، وہ آپ نے آنسر میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 ہے، عادل کے گھر کے پاس ڈیش تھا، کیا تھا، اسکول، گھر، خالی پلاٹ، ٹھیک ہے۔ اب ہے نمبر 3، اپنے ارد کے ماحول کو ڈیش رکھیں، صاف، اچھا، بہتر۔ نمبر 4، صفائی اللہ تعالیٰ کو بہت ڈیش ہے، پسند، ناپسند، محبوب۔ بچوں اس میں جو بھی خالی جگہ میں جو جواب آنسر صحیح ہے اس کو لکھیے گا۔ نمبر 5، بچے پلاٹ میں ڈیش لگا رہے تھے، پودے، آم، خیمے، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی جو بھی صحیح ہو وہ آپ لکھیں گی۔ نمبر 6، عادل نے گھر آ کر ڈیش کھایا، کھانا، پھل، کیک، کیا کھایا وہ آپ نے ڈیش میں لکھنا ہے۔ نمبر 7، ڈیش آلودہ ہوا کو صاف کرتے ہیں، درخت، پہاڑ، دریا، ٹھیک ہے۔ اسی خالی جگہ جو آپ کو صحیح نظر آ رہی ہوگی اس کے اندر آپ نے لکھنا ہے، ٹھیک۔ عادل کو درخت
کی ڈیش توڑنا یاد آیا. کیا چیز توڑنا یاد آیا؟ شاخیں، پھل، پتے. جن بچوں نے ریڈنگ بہت غور سے سنی ہے نا وہ ضرور اس کو جلدی جلدی فل کر رہے ہوں گے. نمبر 9 دیکھیے، ہارن کے شور سے ماحول ڈیش ہوتا ہے. آلودہ ہوتا ہے، آسودہ ہوتا ہے، فلودہ ہوتا ہے. صحیح ہے. نمبر 10، شور سے کانوں اور دماغ پر برا ڈیش پڑتا ہے. اثر، فجر، جہل. جو بھی خالی جگہ آپ کو صحیح نظر آئے وہ آپ کو اس کے اندر لکھنی ہے. بچوں آپ کو میں نے کہا تھا اس کا اسکرین شاٹ لے لیں تاکہ آپ لوگ آسانی سے اس کو کام کر سکیں. صحیح ہے بچوں. اب آپ کا گھر کا کام آپ دیکھیں. کیا ہے گھر کا کام؟ زمین کی اداسی دور کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ 5 تجویز لکھیے. ٹھیک ہے. درجہ ذیل خالی جگہوں کو درست جوابات منتخب کرتے ہوئے پر کریں. ٹھیک ہے. یہ آپ کا گھر کا کام ہے. یہ سارا کام آپ نے کاپی پہ کرنا ہے. اب آپ نیا سبق کے لیے کل تیاری کر پڑھ کر آئیں گے. جو نیا سبق ہے وہ نظم ہے برسات. نظم برسات کو پڑھ کر اچھی طرح آئیے گا. صحیح. اللہ حافظ. تھینک یو.